आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका मुआवनो मददगार मुशर्रफ महमूद और इस वक्त आप देख रही हैं और सुन रही हैं इल्म अदब। मैं इल्म अदब से आपको खुशामदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश खुरम होंगे और भरपूर तरीके से इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला बेटा आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करे। आपका ये चैनल पहले CMM लेक्चर्स था, क्योंकि सिर्फ लेक्चर्स थे, अब इल्म अदब है, क्योंकि लेक्चर्स के अलावा भी इसमें अब आप बहुत कुछ देख रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। आज का ये लेक्चर तो आपका टेक्स्ट बुक के वाले से ही है, सेकेंड ईयर पाक स्टडी की न्यू बुक, चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 60, सफ़ा नंबर 60 पर पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के मकासद, गोल्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में तफसील से देख चुके हैं कि तालीम क्या है। तालीम शऊर का नाम है, तालीम आगही का नाम है, तालीम कायनात के राज दरियाफ्त करने का नाम है, तालीम एक नस्ल की उम्दा रिवायात को, तहजीब व सकाफत को अगली नस्ल तक मुंतकिल करने का नाम है। इसके लिए बेटा निज़ाम तालीम बनाया जाता है, जिसके ज़रिए तालीमी मकासद हासिल किए जाते हैं। हर कौम के बेटा अपने नज़रियात, अपनी सोच होती है, तो हर कौम के मकासद तालीम भी अलग अलग होते हैं, हर कौम का निज़ाम तालीम भी अलग अलग होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के मकासद। इससे पहले कि बेटा टेक्स्ट बुक की तरफ आए, एक बड़ी बुनियादी सी बात समझ लें जो आप जानते हैं। पाकिस्तान दुनिया का पहला नज़रियाती मुल्क है। तहरीक पाकिस्तान दुनिया की पहली नज़रियाती तहरीक, और पाकिस्तान दुनिया का पहला नज़रियाती मुल्क जो एक नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया, और वो नज़रिया था दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिया क्या है बेटा? नज़रिया इस्लाम, यानी हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था ताकि इस्लाम के असूलों के मुताबिक इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें, कुरान पाक को पाकिस्तान का आइन और कानून बना सकें। तो इस्लामी नज़रिया ही दो कौमी नज़रिया है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया था। तो बेटा पाकिस्तान के क़याम के मकासद को सामने रखते हुए फिर आपको समझ आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम क्या होना चाहिए, या हमारे निज़ाम तालीम के मकासद क्या होने चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात बेटा, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के बुनियादी मकासद तो यही होने चाहिए और हैं कि हम एक अच्छे मुसलमान बने, एक अच्छे इंसान बने और एक अच्छे पाकिस्तानी बने। ज़ाहिर बेटा जो अच्छा मुसलमान होगा अच्छा इंसान भी होगा। तो दो बुनियादी मकासद हैं हमारे निज़ाम तालीम के, अच्छा मुसलमान बनना और अच्छा पाकिस्तानी बनना। ठीक है, ये तो एक तायराना जायज़ा लिया हमने, ओवरऑल व्यू लिया निज़ाम तालीम के मकासद का। ठीक है जी, अब हम आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं। ये बेटा जो आप स्लाइड देख रहे हैं, जो पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं, पाकिस्तान की तमाम तालीमी पॉलिसियों में इस अमर की निशानदही की गई है कि तलबा और तालिबात इस्लामी नजरिया हयात के ज़रूरी असूलों के मुताबिक एक जिम्मेदार तालीम याफ्ता शहरी की हैसियत से मिसाली अफकारो इक़दार के मालिक बन सकें। जी, तो बेटा हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी की, तालीमी मकासद की। तालीमी इदारे बनाए जाते हैं बेटा तालीमी मकासद के हसूल के लिए, और तालीमी मकासद के लिए फिर तालीमी पॉलिसी बनाई जाती है, यानी हिकमत अमली तय की जाती है कि इन मकासद को किस तरह से हासिल करना है। ठीक है जी, तालीमी मकासद के हासिल करने की जो हिकमत अमली है उसको तालीमी पॉलिसी कहते हैं। तो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम की जो बुनियादी पॉलिसी है वो यही है कि इस्लामी नज़रिया हयात के ज़रिए, यानी सुनहरी असूलों के मुताबिक, यानी इस्लामी नज़रियात के मुताबिक तलबा और तालिबात यंग जनरेशन का तरबियत किस तरह से की जाएगी, तालीम क्या दी जाएगी इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक, ताकि वो एक तालीम याफ्ता शहरी बन सकें,
مثالی افکار و اقدار. ٹھیک ہے جی, یعنی ایک مثالی مسلمان ہو, ان کی زندگی قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہو. حضرت اقبال بیٹا فرماتے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے. ان کا شعر ہے, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یعنی ایک مسلمان تو خود اس کی عملی زندگی قرآن کے مطابق ہوتی ہے, وہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہوتی ہے. مسلمان ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اس کا رب راضی ہو جائے, ہر اس کام سے بچتا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے. تو یہ ہے بیٹا اسلامی نظریات کے ذریعے اصول. تو ہمارے نظام تعلیم کا مطلب ایک ایسی نسل کو تیار کرنا ہے جو اسلامی اصولوں کے ذریعے, اسلامی نظریات کے ذریعے اصولوں کے مطابق ہو, ان کی افکار سوچ مثالی ہوں, اقدار ویلیوز یعنی زندگی گزارنے کے طریقے عین اسلام کے مطابق ہو. ٹھیک ہے بیٹا, ذرا مشکل سی ورڈنگ ہے تو میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں پہلے ایکسپلین کر دیا کہ پاکستان کے نظام تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے. اچھا مسلمان بنانا اور اچھا پاکستانی بنانا, یہ بیٹا بنیادی مقصد ہے ہمارے نظام تعلیم کا. آگے چلیں بیٹا, پاکستان کو جو دستور, جس کو آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, جس کے تحت ریاست کا انتظام چلایا جاتا ہے, تو دستور پاکستان 1973 میں بھی پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد بیان کر دیے گئے. یعنی یہ آئین کے اندر ہی لکھ دیا گیا ہے. اس میں کیا وضاحت کی گئی ہے, جن میں نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے. یعنی پاکستان کا نظام تعلیم ایسا ہوگا جس سے نظریہ اسلام کی حفاظت ہو, جس سے نظریہ پاکستان کی حفاظت ہو. نئی نسل کو یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ نظریہ اسلام کیا ہے, نئی نسل کو یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ پاکستان کا نظریہ کیا تھا, پاکستان کیوں بنایا گیا تھا. ان مقاصد کے حصول کو پاکستان کے تعلیم کا مقصد قرار دیا گیا بیٹا آئین کے تحت. ہم نے بیٹا بھی پڑھا تعلیمی پالیسی, ایجوکیشنل پالیسی کیا ہوتی ہے. تعلیمی پالیسی وہ طریقہ کار ہے, وہ حکمت عملی ہے جس کے مطابق تعلیمی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. تو بیٹا پاکستان میں ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں, تو تعلیمی پالیسیاں بھی بدلتی رہتی ہیں, ہر حکومت اپنی تعلیمی پالیسی لاتی ہے. تو اب تک جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں بنی ہیں, بیشتر یعنی زیادہ تر جو تعلیمی پالیسی ہیں ان کے بیٹا نکات ایک جیسے ہی تھے. ٹھیک ہے جی, دوبارہ سن لیجئے, پاکستان میں مختلف حکومتوں کے دور میں مختلف تعلیمی پالیسیاں بنتی رہی ہیں. مقصد سب کا ایک ہی تھا کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو اچھا مسلمان بنانا اور اچھا پاکستانی بنانا. بنیادی مقصد تو یہی تھا. تو عام طور پر تمام تعلیمی پالیسیوں کے بیٹا جو نکات ہیں وہ ایک جیسے تھے. تو جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں آئی ہیں ان کے اہم نکات کو ہم جنرلی ڈسکس کرتے ہیں. یعنی بیٹا ہم ہر تعلیمی پالیسی کو الگ الگ ڈسکس نہیں کر رہے, بلکہ ان کے جو عمومی نکات تھے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان میں بیٹا جو تعلیمی پالیسیاں بنی ان کے مختلف نکات میں پہلی بات یہ تھی کہ تربیت اساتذہ کے لیے مؤثر ڈھانچہ تشکیل دینا. دیکھیے بیٹا ٹیچنگ بھی تو ایک فن اور آرٹ ہے نا. اب ڈاکٹر بنتے ہیں تو پہلے اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں تو پہلے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس کی تربیت حاصل کرتے ہیں, وکیل بننا ہو تو اس کی باقاعدہ پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے. تو ایسے ہی بیٹا ٹیچرز کے لیے بھی ٹریننگ ہوتی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایم اے, ایم ایس سی, ایم فل کر لیا اور ٹیچر لگ گئے. ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ سیکٹر میں ایسا نہیں ہوتا, پرائیویٹ میں تو خیر چل جاتا ہے. ٹیچرز کی باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے, تربیت ہوتی ہے, کورسز ہوتے ہیں 1-1 سال کے, 2-2 سال کے. یعنی جو کالج میں بنے گا اس کو ایس ایس کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, جو 9th-10th کا ہوتا ہے اس کو ایس ایس ٹی کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, جو مڈل کلاسوں کو پڑھاتا ہے ان کو سٹی کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, اور ایسے بیٹا پرائمری ٹیچرز کو پی ٹی سی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. یعنی جنہوں نے ٹیچرز بننا ہو, جو ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن اپنانا چاہیں, تو ان کی باقاعدہ پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس کے لیے مؤثر ڈھانچہ تشکیل دیا جائے. ظاہر بیٹا اگر اساتذہ کی پراپر ٹریننگ ہوگی تو وہ بہتر انداز سے آگے طلباء کو تعلیم دے سکیں گے, اور اگر اساتذہ کی اپنی ہی ٹریننگ پراپر نہیں ہے تو وہ آگے تربیت نہیں دے سکیں گے. دیکھیں بیٹا ایک چیز آنا اور بات ہے,
لیکن آگے طلباء کو سمجھانا، کمیونیکیٹ کرنا اور بات ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے قابل ہیں لیکن سمجھا نہیں پاتے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے آنا ایک اور بات ہے، میں آپ کو آسان لفظوں میں بات سمجھا دوں یہ بالکل دوسری بات ہے، اور اسی کو ٹیچرز ٹریننگ کہتے ہیں۔ تو پاکستان کی تعلیمی پالیسیوں میں ٹیچرز ٹریننگ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، نصاب کو قرآن اور اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ دیکھیں، قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں قرآن از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ قرآن اس لیے ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو جو پاکستان کا نصاب تعلیم ہوگا اس کو قرآن کے اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی بات وہی ہے کہ ایک اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر ضروری تھا کہ نصاب کو بھی قرآن اور اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے، تاکہ اس نصاب سے جو نوجوان نسل، بیٹے بیٹیاں پڑھ کر نکلیں، وہی بات، ایک ہی بات بار بار، وہ اچھے مسلمان ہو، وہ اچھے پاکستانی ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، پوائنٹ نمبر 3، کمپیوٹر کو کمرہ جماعت میں مؤثر تعلیم کے لیے استعمال کرنا۔ اچھا جی، مؤثر تعلم، دیکھیں تعلیم اور تعلم ہوتا ہے تعلیم دینا، یعنی ٹو ایجوکیٹ، تو لفظ تعلم ہی ہے۔ دیکھیں بیٹا، ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ جو قومیں وقت کے ساتھ نہیں چلتی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، زمانہ ان کو کچل کر آگے نکل جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آج کا دور آئی ٹی کا ہے، آج کا دور کمپیوٹر کا ہے۔ آج کے دور میں بیٹا آپ کتنے بھی تعلیم یافتہ ہوں، لیکن اگر آپ کمپیوٹر کا استعمال نہیں جانتے، آپ آئی ٹی کو نہیں جانتے، تو آپ کو ان پڑھ ہی سمجھا جائے گا۔ آپ کسی گورنمنٹ جاب کے لیے جائیں، پرائیویٹ جاب سیکٹر میں جائیں، تو یہ ضروری ہے کہ کمپیوٹر پہ آپ کو بنیادی مہارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نئی نسل تعلیم یافتہ ہو، وہ معاشرے کی تعمیری ترقی میں بھرپور حصہ لے آگے چل کر، تو بہت ضروری ہے کہ روایتی کتابوں کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کو کمرہ جماعت میں استعمال کیا جائے، بچوں کو کمپیوٹر کا استعمال آتا ہو، کیونکہ بیٹا میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ کمپیوٹر کے استعمال کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج بیٹا تمام دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی، ہر چیز کمپیوٹر پر ہے۔ اگر آپ کو کمپیوٹر نہیں آتا، آپ عملی زندگی کے جس شعبے میں جائیں گے آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، اور کمپیوٹر پہ مہارت ہو تو آپ کا کوئی بھی شعبہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو پاکستان کی تعلیمی پالیسیوں میں اس چیز پر زور دیا گیا کہ نوجوان نسل کو نئی ٹیکنالوجی، خاص طور پر کمپیوٹر کے حوالے سے شناخت کی جائے۔ بیٹا آئی ٹی کا دور ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ لوگ کمپیوٹر سے بہت کما رہے ہیں، جس کو آپ فری لانسنگ کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے، آپ کو بنیادی انگریزی آتی ہے، تو آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ اور میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ تعلیم بیٹا روزگار کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں شعور کے لیے، اور پیسہ کمانے کے لیے آپ روزگار سیکھتے ہیں۔ تعلیم شعور کے لیے، ہنر، سکل، روزگار پیسہ کمانے کے لیے۔ ہم نے تعلیم کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا، اسی لیے خرابی آئی، ٹھیک ہے؟ تو اگر بیٹا آپ کو آئی ٹی آتی ہے، آپ کمپیوٹر کے ماہر ہیں، آپ کسی بھی ایک چیز پر، کمپیوٹر کی کوئی لینگویج ہے یا کوئی پروگرام ہے، کسی پر گرپ حاصل کر لیتے ہیں تو بہت اچھا کما سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کا دور ہے، کمپیوٹر سیکھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نیکسٹ پوائنٹ چلیں جی، نصابی اور درسی کتب کو اثر نو مرتب کرنا۔ ہمارے یہاں بیٹا پرابلم ہوتا ہے، جو بک چھپ گئی تو پھر وہی پڑھائی جا رہی ہے، مسلسل وہی پڑھائی جا رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وقت کے تقاضے بدلے ہیں تو کتابوں کو بھی تبدیل کیا جائے، ان کے موضوعات کو تبدیل کیا جائے، ان کے ٹاپکس کو تبدیل کیا جائے، ان کے چیپٹرز کو تبدیل کیا جائے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ جو چھپ گئی ہر سال، اب بیٹا یہ بڑے عرصے بعد آپ پاک اسٹڈی کی نئی بک پڑھ رہے ہیں، 2022 ہے، یہ دسمبر 2022 ہے، تو بک چینج ہوئی ہے، تو آپ کو نئی بک کے مطابق لیکچر دے رہا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے بیٹا یہ کو 18-20 سال بعد چینج ہوئی ہے، 18-20 سال سے ایک ہی بک آ رہی تھی، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ہونا یہ چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی۔ میں آپ کو ایک اردو اور انگریزی کی انٹرسٹنگ مثال دوں۔ آپ نے بیٹا سیکنڈ ایئر اردو میں آپ کا ایک سبق ہے مواصلات کے جدید ذرائع، لیٹسٹ وے، اور وہ سبق کتنا پرانا ہے بیٹا؟ وہ کم از کم 25-30 سال پرانا سبق ہے، تو ظلم نہیں ہے؟ یعنی آپ کو ایک چیپٹر پڑھایا جا رہا ہے جو 30 سال پہلے لکھا گیا تھا، اور نام ہے جدید ذرائع۔
اس میں اینڈ پہ آپ نے بڑی دلچسپ بات پڑھی، لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ ٹیلی فون پہ ایک دوسرے کی تصویریں بھی دیکھ سکیں گے۔ حد نہیں ہو گئی؟ پڑھ کے آ رہے ہیں جدید ذرائع، یعنی 30 سال پرانی چیز کو ہم آج بھی پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو اردو کو انگلش کی مثال سنیں بیٹا، انگلش میں آپ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ناول ہے مسٹر چپس۔ اب یقین کیجئے بیٹا، میں نے بھی یہی پڑھا۔ میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ جب وہ اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت بھی مسٹر چپس تھا۔ آپ تو نئی نسل ہے بیٹا، آپ کی نسل بھی وہی مسٹر چپس پڑھ رہی ہے، میں نے بھی وہی پڑھا اور میرے والد صاحب نے بھی وہی مسٹر چپس پڑھا تھا۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے، ہم اسی نصاب کو لے کے چل رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نصاب کو تبدیل کیا جائے، وقت کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے، لیکن یہ کتاب میں تو لکھ دیا گیا، پالیسی میں تو لکھ دیا گیا، عملاً ایسا نہیں ہے۔ نیکسٹ چلیں بیٹا، پوائنٹ نمبر 5، شرح خواندگی میں اضافہ کرنا اور خواتین کی تعلیم پر توجہ دینا۔ ہم بیٹا کیا پڑھ رہے ہیں؟ نظام تعلیم کے مقاصد، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں بیٹا، ہمارے ملک کی تقریباً آدھی آبادی خواتین پہ ہے، جس کو ہم انگلش میں بیٹر ہاف کہتے ہیں، اردو میں نصف بہتر کہتے ہیں۔ تو بیٹا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ آدھی آبادی گھر بیٹھی رہے، یعنی عورتوں کا صرف ایک کام ہو گھر میں، اگر آپ جھاڑو پھیر لیا، برتن دھو لیے، کھانا پکا لیا، تو پھر بیٹا ملک ترقی نہیں کرتا۔ آج جو حالات ہیں بیٹا، دنیا میں جو فائنانشیل کرائسس آئے ہیں خاص طور پہ کرونا کے بعد، تو اب گھر میں ہر فرد کو کام کرنا ہوگا، ہر فرد کو محنت کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ایک کما رہا ہے اور 3 بیٹھے کھا رہے ہیں، اور پھر 4 بیٹھے کھا رہے ہیں، 6 8 کھا رہے ہیں۔ کمانے والا ہے کہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یعنی خواتین کو بھی پریکٹیکل لائف میں آنا ہوگا، اور وہ اپنا بھرپور کردار کب ادا کر سکیں گی؟ جب خود تعلیم یافتہ ہوں گی، تربیت یافتہ ہوں گی۔ تو ہمارے ہاں لڑکوں کے تو اسکول کالجز پھر بھی ہیں، لڑکیوں کے نہیں ہیں، دیہاتوں میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اگر بیٹا ہم نے عملی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو پھر خواتین کی شرح خواندگی میں اضافہ کرنا ہوگا، ترجیحی بنیاد پر خواتین کے تعلیمی ادارے بنانے ہوں گے، خواتین کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دینی ہوگی تاکہ معاشرے کی ترقی میں وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہ بیٹا ہم کس چیز کے پوائنٹس کر رہے ہیں؟ پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد، کہ یہ مقاصد ہیں ہمارے نظام تعلیم کے، ٹھیک ہے جی۔ چھٹا مقصد دیکھیں، طلباء کو پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کے حصول کے لیے تیار کرنا۔ یہی بات بیٹا میں بار بار کر رہا ہوں، روزگار کے لیے بیٹا آپ کوئی اسکل سیکھیں، کوئی ہنر سیکھیں، کوئی فن سیکھیں، ٹھیک ہے۔ صرف جو کتابی علم ہے نا، آپ نے میٹرک کر لیا، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی کر لیا، ایف اے بی ایم اے کر لیا، اور پھر اس کے بعد سی ویاں اٹھا کے پھر نوکری نہیں ملتی، کیونکہ بیٹا آپ نے ہنر ہی کوئی نہیں سیکھا۔ ٹھیک ہے نا، ڈگری میں آپ کے بہت اچھے نمبر آ گئے، لیکن نوکریاں کتنی ملے گی بیٹا؟ جو جس کے پاس ہنر سکل ہے اس کو تو کام مل جائے گا، اور وہ ایڈجسٹ بھی کرے گا معاشرے میں، وہ کمائے گا بھی صحیح، وہ اپنے خواب بھی پورے کرے گا۔ لیکن جس کے پاس صرف ڈگریاں ہیں، کوئی سکل ہنر نہیں بیٹا، وہ بوجھ ہی بنے گا معاشرے پر۔ تو ضروری ہے کہ طلباء کو رسمی تعلیم تو دی جائے تاکہ ان میں شعور آئے، لیکن ساتھ ساتھ طلباء کو پیشہ ورانہ یعنی پروفیشنل ایجوکیشن بھی دی جائے، سکل بھی سکھائی جائے، فنی تعلیم بھی دی جائے، تاکہ وہ باعزت روزگار کمانے کے بھی قابل ہو سکے۔ 7 پوائنٹ دیکھیں، غریب اور نادار طلباء کو مفت تعلیم دینے کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بیٹا نجی شعبہ کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر، ٹھیک ہے نا۔ جہاں گورنمنٹ کے اسکول کالجز ہیں وہاں بہت سے پرائیویٹ اسکول کالجز بھی ہیں، اور پرائیویٹ زیادہ ہیں۔ گورنمنٹ کا تو کہیں ایک آدھا اسکول ہوگا نا، پرائیویٹ بہت ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، ان کو انکریج کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ بیٹا گورنمنٹ اسکولوں میں تو اتنی گنجائش ہی نہیں کہ سب داخلہ لے سکے، سب بچے تو وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پرائیویٹ شعبہ ہی ہے جس نے سنبھالا ہوا ہے، تو ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ان کی ہیلپ کرے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی، تاکہ جو غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، وہ بھی تعلیم کی سہولت حاصل کر سکے۔ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی جو تعلیم ہے اس کے اخراجات میں گورنمنٹ معاونت کرے، مفت کتابوں میں معاونت کرے، ان کے لیے نیڈ بیس پر اسکالرشپ جاری کرے۔ تو اس طرح کے اقدامات یہ حکومت کا کام ہے کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء تعلیم حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں بیٹا، پوائنٹ نمبر 8، تحقیق کے شعبے میں وسعت سے
اعلیٰ تعلیم کو بین الاقوامی معیار پر لانا۔ ایک بیٹا ابتدائی تعلیم ہوتی ہے جس کو آپ پرائمری یا مڈل یا ثانوی کہتے ہیں، پھر ایک کالج کی تعلیم ہوتی ہے، ایک بیٹا اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے جو یونیورسٹی کے لیول پہ ہوتی ہے۔ تو بیٹا ہمیں اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں بھی لوگ ایم ایس سی کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی تو کرتے ہیں پاکستان میں، لیکن ان میں سے سائنٹسٹ کوئی نہیں بنتا۔ ایک نے فزکس میں پی ایچ ڈی کر لی، کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر لی، بیالوجی میں پی ایچ ڈی کر لی، کمپیوٹر سائنس میں کر لی، میتھ میں کر لی، لیکن آپ نے بیٹا بہت عرصے سے، یعنی اگر ہم پچھلے پاکستان کے 30-40 سال دیکھیں تو ایک دو نام نظر آتے ہیں جو سائنٹسٹ بنے، پاکستان سے سائنٹسٹ ہی کوئی نہیں بنتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم رٹے پر ہے۔ پہلی جماعت سے لے کر پی ایچ ڈی تک آپ نے بڑی کلاسوں میں ایم فل پی ایچ ڈی میں کیا آپ نے تھیسس لکھا، نقل کی، کاپی پیسٹ کیا، رٹے مارے اور ڈگری لے لی۔ ڈگری تو آپ نے لے لی، یونیورسٹی کا آپ نے ایک ڈگری لے لی اور کالج کی سند لے لی، لیکن پلے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیں اپنی تعلیم کے معیار کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ کتنا بہتر بنانا ہوگا بیٹا؟ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بنانا ہوگا۔ ہماری تعلیم اتنی بہتر ہو کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ ہماری ڈگری کو تسلیم کریں۔ ابھی تو صورتحال ہے بیٹا، جو پاکستان کی ڈگری ہے بین الاقوامی ادارے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب یوں سمجھیں کہ یہاں سے کسی نے بی اے بی ایس سی کیا ہو نا، تو ویسٹرن کنٹری میں اس کو میٹرک کے برابر بھی کنسیڈر نہیں کرتے۔ تو اگر ہماری تعلیم کی کوالٹی بہتر ہو، یعنی صحیح معنوں میں صرف ڈگری نہ ہو، بیٹا ڈگری کیا ہے؟ مشتاق یوسفی لکھتے ہیں مظہر نگار اردو کے سب سے بڑے، جو ڈگریاں ہوتی ہیں نا یہ صرف تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، رسید ریسیپٹ۔ ڈگریاں تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، یعنی آپ ڈگری دکھاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنے خرچہ کیا ہے اور اتنے سال لگائے ہیں۔ وہ ڈگری اس چیز کا ثبوت تو ہے کہ آپ نے ادارے میں اتنے سال لگائے ہیں، وہ ڈگری اس چیز کا ثبوت تو ہے کہ آپ نے فیس دی ہے، لیکن ہماری ڈگری قابلیت کا ثبوت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کا وہ معیار نہیں، وہ کوالٹی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے معیار تعلیم کو بھی بڑھانا ہوگا، یعنی شرح تعلیم کو بھی بڑھانا ہوگا، معیار تعلیم سٹینڈرڈ کو بھی اب کرنا ہوگا، خاص طور پہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں یونیورسٹی لیول پر۔ نیکسٹ چلیے پوائنٹ نمبر 9، نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا اور اسے انفرادی و قومی زندگی کا لاہ عمل بنانا۔ میں نے بیٹا شروع میں یہ بات کی کہ پاکستان نظریاتی ملک ہے، ہم ایک نظریے کی بنیاد پہ بنے تھے پاکستان، تو ہمیں پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کا بھی تحفظ کرنا ہوگا۔ یاد رکھے بیٹا، اگر ہم اپنے نظریے کو بھول گئے تو پھر قوم کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ ہماری مملکت کی بنیاد تو نظریے پر استوار ہے۔ یہی وجہ بیٹا میٹرک میں یعنی 9th 10th میں اور سیکنڈ ایئر میں پاک اسٹڈی کمپلسری مضمون ہے۔ اگر آپ مطالعہ پاکستان میں پاس نہیں ہوتے تو آپ کو پاس کی ڈگری سند نہیں ملتی۔ وجہ یہی ہے کہ تاکہ نئی نسل کو پتہ ہو کہ ہماری نظریاتی بنیادیں کیا ہیں۔ جب تک بیٹا ہم اپنے نظریے پر قائم بند رہیں گے، ہم ترقی کرتے رہیں گے، اور جب ہم نے اپنے نظریے کو فراموش کر دیا تو یاد رکھیں پھر وہ قومیں بھی صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں جو اپنی بنیاد کو بھول جاتی ہیں۔ اور ہماری بنیاد کیا ہے؟ دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ نظریہ اسلام، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے نظام تعلیم کے اہم مقاصد میں یہ بھی شامل ہے نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا اور اسے انفرادی قومی زندگی کا لاہ عمل بنانا، یعنی عملی زندگی میں اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا۔ آگے چلیں بیٹا نیکسٹ پوائنٹ، ہر بچے کو یکساں طور پر تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اتنے تعلیمی ادارے ہوں کہ ہر شخص تعلیم حاصل کر سکے، ہر بیٹا ہر بیٹی تعلیم حاصل کر سکے۔ اب بیٹا شہر کے بچوں کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے، وہ تو حاصل کر رہے ہیں، دیہاتوں میں بیٹا سکول نہیں ہے تو بہت دور ہے، اور گرلز کے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پورے ملک میں شہروں میں، اور آپ جانتے ہیں بیٹا ہماری زیادہ آبادی تو رہتی دیہاتوں میں، ٹھیک ہے جی۔ یہی وجہ بیٹا شرح خواندگی کا میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر جگہ بوائز کے، گرلز کے، طلباء طالبات کے تعلیمی ادارے موجود ہوں تاکہ تمام لوگوں کو تعلیمی سہولتیں مل سکیں۔ ایک بات تو تعلیمی ادارے موجود ہوں، دوسری بات تعلیم مفت ہو، اور بیٹا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایسا ہی ہے، 8ویں تک گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم مفت ہے، نہ صرف مفت ہے بلکہ کتابیں بھی گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے تاکہ ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکے، ٹھیک ہے جی۔
تو ہر بچے کو یکساں طور پر تعلیم کے مواقع مہیا کرنا، فرد اور معاشرے کی نشوونما اور جمہوریت کو فروغ دینا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس سے کیا ہوگا؟ جب بیٹا ہر فرد تعلیم حاصل کرے گا تو اس سے افراد کی بہتر نشوونما ہوگی، اور بیٹا قوم افراد کا ہی نام ہے نا۔ جب افراد کی بہتر نشوونما ہوگی تو قوم ترقی کرے گی اور اس سے جمہوریت فروغ پائے گی۔ جمہوریت میں بیٹا دیکھیں نا، جمہوریت میں عوام ووٹ دیتے ہیں۔ اب عوام کو تو یہ شعور ہوگا تو ووٹ دیں گے نا، کہ ووٹ کس کو دینا ہے، کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، اس پوائنٹ کو سمجھیں، جمہوریت دنیا کا بہترین نظام ہے، لیکن یاد رکھیں جمہوریت وہیں پر کامیاب ہوتی ہے جہاں عوام تعلیم یافتہ ہوں۔ عوام کو یہ شعور تو ہو کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دینا۔ اگر عوام خود ان پڑھ ہوں گے تو ان کو یہ شعور نہیں ہوگا کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، تو غلط لوگوں کو ووٹ دے بیٹھیں گے۔ رزلٹ یہ گا کہ جمہوریت ہونے کے باوجود اس ملک کو، اس معاشرے کو جمہوریت کے فوائد نہیں ملیں گے۔ جمہوریت تو یہی ہے نا کہ اہل نمائندوں کو منتخب کیا جائے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اہل نمائندے کون ہے؟ جب تعلیم حاصل کریں گے۔ تو یاد رکھیں جمہوریت کے صحیح ثمرات انہی کو ملتے ہیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور تعلیم یافتہ معاشرہ ہوتا ہے۔ آخری پوائنٹ دیکھیں بیٹا، ہر سطح پر جائزے کے بعد نظام کو بہتر بنانا تاکہ معیار تعلیم بلند ہو سکے۔ یہ بیٹا گورنمنٹ کا کام ہے اور یہ مسلسل کام ہے، یہ ایک دفعہ کا کام نہیں ہوتا۔ حکومت وقت کا کام ہے کہ مسلسل نظر رکھے کہ معاشرے میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ملک میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بین الاقوامی طور پر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل لیول پر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تاکہ ان تبدیلیوں کے مطابق نصاب کو تبدیل کیا جا سکے، نصاب کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے، نصاب کو بہتر بنایا جا سکے، معیار تعلیم کو بہتر بنایا جا سکے، تاکہ طلباء جب تعلیم حاصل کر کے نکلے، عملی زندگی میں آئیں تو ان کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو۔ یہ کب ممکن ہوگا بیٹا؟ جب نظام تعلیم آپ کا معاشرتی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، اور وہ کب ہوگا؟ جب نظام تعلیم پر آپ مسلسل نظر ثانی کرتے رہیں اور مسلسل وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں کرتے رہیں، تو تب ہی نظام تعلیم وقت کے مطابق ہوگا۔ اب یہ تو بیٹا کتابی بات ہے، اور عملی بات تو یہی ہے کہ ہم پچھلے 30 سال سے مسٹر چیف سی پڑھ رہے ہیں۔ اردو کے 30 سال پرانے اسباق کو ہم کیا بتاتے ہیں؟ مواصلات کی جدید ذرائع۔ تو اللہ بیٹا حکومت کو توفیق دے کہ وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھے اور نصاب تعلیم کو اس طرح مرتب کرے کہ واقعہ ہی مؤثر نظام تعلیم ہو جو اچھے مسلمان بنائے اور جو اچھے پاکستان بنائے۔ اس کے لیے بیٹا ہمیں بڑے پیمانے پر نصاب میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی، اور یہ بیٹا کب ہوگی؟ یہ اس وقت ہوگا جب حکومت تعلیم کی اہمیت کو سمجھے گی، تعلیم پہ توجہ دے گی۔ حقیقت یہ ہے بیٹا کہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے تعلیم پر توجہ نہیں تھی، اور اس کی وجہ بھی عوام ہے کہ بیٹا عوام میں شعور نہیں تھا۔ اگر ہم پڑھے لکھے نمائندوں کو منتخب کر کے عوام میں بھیجیں گے تو پھر وہ نظام تعلیم پر توجہ دیں گے۔ جب ہم خود ہی جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو بیٹا منتخب کر کے عوام میں بھیجیں گے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں وہ نظام تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے، وہ اور چیزوں پر توجہ دیں گے جن میں ان کا اپنا فائدہ۔ اللہ کرے کہ بیٹا نظام تعلیم بہتر ہو۔ اس کے لیے میں بحیثیت استاد بیٹا جو کردار ادا کر سکتا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ادا کروں۔ بحیثیت اسٹوڈنٹ بیٹا جو آپ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص شکوہ کرنے کی بجائے اپنا اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے تو یقیناً یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور دنیا میں بلند مقام پائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نظام تعلیم کی اہمیت کیا ہوتی ہے، مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور پاکستان کے نظام تعلیم کے کیا مقاصد ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔